बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पिछले चंद साल के दौरान जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातें बढ़ीं और बेगुनाह लोगों पर खुदकुश हमले शुरू हुए तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को बैरून मुल्क से नहीं बल्कि असल ख़तरा अंदरून मुल्क से है। लेकिन अब कुछ अरसे से एक दफ़ा फिर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बैरून मुल्क से भी ख़तरा है। अब ये जो मफरूज़ा तब्दील हो रहा है, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या हक़ायक़ हैं? अगर हम देखें तो हमसाया मुल्क भारत की तरफ से एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू हो गई है। शायद इसलिए अब ये दोबारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से भी बहुत ख़तरा है। और ख़ास तौर पे जो भारत के वज़ीर दफ़ा और वज़ीर दाखिला के जो हालिया बयानात हैं वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि भारत की जो हुक्मरान जमात बीजेपी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ही एक मुनज़्ज़म अंदाज में नफ़रत अंगेज़ मुहिम जारी रखे हुए है। भारत के जो वज़ीर दाखिला हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। जम्मू में एक तकरीर करते हुए उन्होंने आज वार्निंग दी है कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम बंद करे। राजनाथ साहब जो है उन्होंने ये बात जम्मू में एक जलसे से खिताब करते हुए कही है। और जो नफ़रत अंगेज़ मुहिम वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जारी रखी हुई है, वो क्या मुहिम है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में वहाँ के लोग पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। तो राजनाथ सिंह का ख्याल है कि ये पाकिस्तान करवा रहा है। तो वो जो झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही है कि आप ये झंडे लहराने बंद करवाएं वरना हम आपको सख्त जवाब देंगे। दूसरी तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में एक आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वहाँ मौजूद थे, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी मौजूद थे, दीगर सिक्योरिटी हुकाम भी मौजूद थे और जो मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात हैं उन पर भी बात की गई। तो ये जो इजलास है इस पर भी बात करेंगे। इसमें नेशनल एक्शन प्लान पर बात हुई, IDPs जो शुमाली वज़ीरिस्तान के हैं उनकी वापसी की बात हुई और इससे जुड़े हुए कुछ दीगर मौज़ूआत हैं, इस पर बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो भारत के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह साहब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान नफ़रत अंगेज़ मुहिम ख़त्म करे, इस मुहिम की असल वजह क्या है? जो भारत में जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की तरफ क्यों देख रहे हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ कौन धकेल रहा है? तो भारतीय मीडिया के कुछ क्लिप्स देखें, कुछ भारतीय मुसलमान भारतीय मीडिया पर क्या बता रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए। एक हफ्ते पहले मेरा MBA का एग्जाम कंप्लीट हुआ। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद मैंने हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ जॉब अप्लाई किया। मेरे 2 दोस्तों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, लेकिन मेरा एप्लीकेशन इस वजह से रिजेक्ट हुआ क्योंकि मैं मुसलमान हूं। मुझे एप्लीकेशन ईमेल में ऐसा लिखा गया कि आप मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को नौकरी नहीं देते, और ये मेरे पास इसका प्रूफ भी है। तो ये था ज़ीशान खान और अब मुंबई ही की एक मुसलमान खातून है मिसबाह कादरी। जरा सुने ये क्या बता रही हैं। See, in last month I tried to get into a flat in Wadala where I was evicted. I was not allowed to move in initially. Couple of hours before I was informed that the society does not allow Muslim tenants. After I was asked to sign an NOC which states that if I was to face any kind of harassment for being a Muslim from the society, then the owner, the builder and the broker would not be responsible. Even when I was evicted from Wadala, I was looking for a flat and another broker tells me that are you a Muslim? I can gather by your name that you are. And I said yes, I am from a Muslim family. And he tells me that you wear your Muslim clothing. To which I replied, what is a Muslim clothing? What do you define as Muslim clothing? And he said, do you wear the burqa? And I said, no, I don't. Then he says, okay, then there's no issue because the society here also does not allow Muslim tenants. If you don't look like a Muslim, they won't know. तो ये तो आपने एक भारतीय मुसलमान लड़के और एक मुसलमान लड़की की गुफ्तगू सुनी। अब हम आपको भारत की हुकूमत के मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स उनका एक टीवी शो पे एक क्लिप है वो सुनवाते हैं और मिनिस्टर साहब जो हैं वो मुसलमानों को क्या कह रहे हैं। उनके साथ भारतीय पार्लियामेंट के एक मुसलमान रुकन भी बैठे हुए हैं। तो जो बीजेपी के मिनिस्टर साहब हैं वो क्या फरमा रहे हैं आपको समझ आ जाएगी कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ कौन धकेल रहा है। जरा सुनिए। आपको लगता है कि आप बीफ के मीट के खाए बिना जिंदा नहीं रह सकते तो इस देश में नहीं मिलेगा, आप पाकिस्तान में जाइए। सीधी बात, ये मैं साफ कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। अच्छा, अब आप असदुद्दीन, एक मिनट भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी जी आप इसका जवाब दीजिए। नकवी साहब, गोवा में क्या बिक रहा है? गोवा के चीफ मिनिस्टर को पाकिस्तान भेजेंगे आप? भेजेंगे आप?
تو یہ اویسی صاحب جو ہیں یہ بھی بھارت کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہے. اب آپ خود سن لیں کہ اگر بی جے پی کی گورنمنٹ کا منسٹر جو ہے وہ بھارتی مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو میٹ یا بیف کھانا ہے تو پاکستان چلے جاؤ، تو پاکستان کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر آپ کے منسٹر حضرات ہی آپ کے جو بھارتی شہری ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو پاکستان کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو اس میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اس سارے مسئلے پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جناب سینیٹر سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں، اور جناب علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما. قادر بلوچ صاحب، میں بہت سے آپ کو سٹیٹمنٹس دکھا سکتا ہوں، سنوا سکتا ہوں بھارتی وزیر دفاع کے اور وزیر داخلہ کے، کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان بھارت کے خلاف نفرت انگیز مہم شروع کر دے. یہ بھارت کی حکومت کی طرف سے پاکستان پر یہ الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد میر صاحب، بنیادی طور پر ٹائمنگز ہر چیز کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹائمنگ دیکھیں کہ کیوں اس وقت اچانک اس بات کی ضرورت پڑ گئی کہ ڈیفنس منسٹر صاحب بھی، سب سے پہلے تو ان کے سیکورٹی ایڈوائزر صاحب آئے، انہوں نے اس قسم کا بیان داغ دیا. ڈیفنس منسٹر صاحب کے بیانات آ رہے ہیں متواتر، اور انٹیریئر منسٹر نے بھی اس قسم کے بیانات دیے. اور اس وقت تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف اس بات کی ہے کہ پاکستان میں پاسبلٹی اس بات کی بن رہی ہے کہ امن شاید واپس آ جائے، اور انشاءاللہ امن آئے گا واپس. ضرب حزب جو لانچ کیا گیا ہے، جس پروفیشنل طریقے سے ہماری فوج اس مہم کو، اس آپریشن کو آگے چلا رہا ہے، امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے مثبت سامنے آئیں گے. اور اگر امن ہمارے ملک میں آ جائے گا، اور دوسری طرف سے دوسری انڈیکیشن جو آئی چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹس کی، اور اس وزٹ کے نتیجے کے طور پر $46 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. $46 بلین ایک ایسے ملک میں جس کی آبادی 180 ملین ہے اس کے لیے، اور جس کے پاس ہر قسم کے ذرائع ہیں اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اس کو ایک میننگ فل اس کے نتیجہ نکالنے کے لیے، یہ اور بھی دشمنوں کے لیے ایک بڑی پریشان کن بات ہے، جو پچھلے تقریباً 1-2 دہائیوں سے اس بات کے اوپر تھے کہ جی ان کا سسٹم بڑا ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے، ان کی اکانومی ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے، اور ہم روبہ زوال ہیں اور ہماری اکانومی بھی سنبھلنے نہیں پا رہی ہے، دہشت گردی نے ہمارے ملک کو مصیبتوں میں ڈال دی ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو ایک دوسری بات جو ہے نا، وہ یہ سب سے امپارٹنٹ بات ہے جہاں پر یہ کارروائی کی جا رہی ہے. اور تیسری طرف سے بات یہ ہے کہ جو بھی ملکی معاملات ہمارے ملک میں ہیں، وی آر ویری فارچونیٹ، ویری لکی. پچھلے تقریباً 3-4 مہینے سے یا 6 مہینے سے جب بھی کوئی نیشنل پرابلم آ جاتا ہے، وہاں پر ایسی یونٹی دکھائی جاتی ہے کہ اس میں چھید پڑ ڈالنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے. یہ وہ موقع ہے پرابیبلی جس کو انڈین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ناؤ اور نیور کا سچویشن آیا ہے. سب سے پہلے بات یہ آئی اور یہ امپریشن کنوے کی کہ یہ اکنامک کاریڈور والی کہانی کو انڈیا کامیاب نہیں ہونے دے گا. اس کو ناکام بنانے کے لیے، اس کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے ایک $500 بلین کی بات کی گئی کہ ایک طرف رکھے گئے ہیں، اور اس کارروائی میں اپنے آپ کو شامل. جب $500 بلین کی بات کو $500 بلین کی بات کی گئی ہے جناب، کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے رکھے. اب اس $500 بلین اور پھر جو طریق انہوں نے بتایا، گو کہ انہوں نے 1.3 ملین اپنے آرمی کی بات کی ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے دیں گے. مقصد یہ ہے، یہ ذرا ان کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ مسٹر منوہر کہتے ہیں آور آرمی آف 1.3 ملین از ناٹ ٹو پریچ پیس. ہاں، تو وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ 0.6 ملین کی آرمی ہمارے پاس بھی ہے، اور یہ آرمی وہاں پر جو ہے نا یہ روٹیاں بنانے کے لیے نہیں بیٹھی ہے. اور وی ہیو جسٹ ون فرنٹ. یہ پوائنٹ ریممبر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کوئی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے نا وہ پروفیشنلی ان سے کم ہے، ان کی موٹیویشن میں کوئی پرابلم ہے، غلط فہمی میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ اس قسم کی بات چیت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس قسم کے بیانات شاید ہمارے متعلقہ لوگوں کی طرف سے بھی آ جائے. لیکن جو وہ پوائنٹ پہلے والی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے دیں گے. کون سی دہشت گردی ہم نے کی
پچھلے سال میں 2 سال میں 3 سال میں جس کا تعلق ہم سے بنا اور جس کا ثبوت کہیں پر انہوں نے دے دیا جس کو انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کیا گیا. جب اس قسم کی کوئی بات چیت ہے نہیں, اگر پرانے کوئی الزامات تھے ان کے بھی آج تک ثبوت نہیں دیے جا سکے, ہر قسم کی تعاون کی ہم لوگوں نے کوشش کی, ثبوت سامنے نہیں لائے جا سکے, تو یہ دہشت گردی کی باتیں کرنا, اس قسم کی دھمکیاں دینا, وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم لوگ برو بیٹ ہو جائیں گے اور بلیک میل ہو جائیں گے, غلط فہمی میں ان کو نہیں رہنا چاہیے. میں تو اتنی ریکویسٹ کروں گا ان کے عظما سے جو وہاں کی لیڈرشپ ہے انڈیا کی, مہربانی کر کے اس بچی کے بیان کی طرف بھی توجہ دیں. اس بچے کے بیان کی طرف توجہ دیں کہ وہ کہتا جی مجھے تحریراً یہ کہا گیا کہ تم مسلمان ہو اس لیے تمہیں حجاب نہیں دی جا سکتی ہے, اور وہ پارلیمنٹیرین کی طرف بھی توجہ دیں کہ ان کو یہ ایڈوائز کیا جا رہا ہے. دنیا میں کہیں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی بیف کھانا ہے تو فلان جگہ میں چلے جاؤ, یہ کرو, یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ٹاک شو میں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. اچھا سعید غنی صاحب, جو بھارتی وزیر دفاع کا جو بیان جس پر یہ ذکر کر رہے ہیں قادر بلوچ صاحب, وہ ایکچولی ہے کیا, ذرا آپ سن لیں کیا کہا جی بھارتی وزیر دفاع نے. پرو ایکٹیو اسٹینڈ آف آرمی, whereas we want peace with our neighbors. If there is an attempt for proxy war, we will take some proactive steps. What kind of proactive steps cannot be revealed in a press conference, obviously, but I can assure you that we will ensure that enemy doesn't show any interest in proxy war or their interest comes down. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو انڈین ڈیفنس منسٹر ہیں یہ کون سے واقعے پہ غصے میں ہیں, کس بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اگر اس نے دہشت گردی بند نہ کی تو ہم سخت جواب دیں گے. کیا پاکستان کے جھنڈے لہرانا جو ہے یہ دہشت گردی ہے؟ دیکھیں ریسنٹ پاس میں تو یہی واقعہ ہوا ہے اور اس سے بڑا تو کوئی نظر نہیں آتا, لیکن وہ جو جنرل صاحب نے بھی تذکرہ کیا, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خطرناک باتیں جو تھیں ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے کہی تھیں, وہ جو ویڈیو ریلیز ہو گئی تھی کسی طرح سے, اور اس میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں اور ہماری طرف سے اسی طرح کی باتیں ہوں, ہمیں ان تمام بیانات کو انٹرنیشنل فورمز پہ سفارتی سطح کے ذریعے جو ہے, سفارتی ہمارے جو چینلز ہیں اس کے ذریعے اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے, اور پوری دنیا میں جا کر یہ بتانا چاہیے کہ ہم جس مصیبت کا شکار ہیں, جو دہشت گردی ہمارے سر پہ سوار ہو گئی ہے, جس نے ہماری ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں, ہمارے لوگوں کا ذہنی سکون تباہ کر دیا ہے, اس کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے بھی ماضی کے جو حالات تھے یا جو ہماری جو پالیسیز تھیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو ہے وہ سرپرستی کی, کوئی ہمارے اور مفادات ہوں گے, اسٹریٹجک ایسٹس ہم نے ان کو بنا کے رکھا, اور جب آپ نے وہ لوگ تیار کیے اور جب آپ کبھی ان سے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ لوگ تو تیار تھے, کوئی اور ان کو استعمال کرے گا. اور یہ بات کوئی اچانک سے ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے. دیکھیں اس ملک میں جب بھی اتنی سطح پہ جس طرح کی دہشت گردی ہوئی ہے, کسی ذی شعور آدمی کے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ یہ لوکل جو ہے وہ ٹیررزم ہے. لوگ ہمارے یقیناً ہوں گے, ان کی جو نظریات تھی وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوکلائز لوگوں تک وہ محدود ہو, لیکن جہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی, جہاں سے یہ ہتھیار آ رہے تھے, جہاں سے یہ بارود آ رہا تھا, جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی, وہ ڈیفینیٹلی باہر سے ہوں گے. دیکھیں اگر آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ, تو اس کو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر ایک ایسا بحران ہے جس کے ذریعے آپ کو آسانی سے جو ہے وہ مشکل میں ڈالا جا سکتا ہے. اور انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اس کو, اور میرا خیال ہے اب بھی کر رہے ہوں گے. لیکن اب بھی ہمیں پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے, کسی طرح سے ان کو قابو کیا جائے, ان کو کم کیا جائے. اگر وہ لوگ ہم قابو کر لیں گے تو پھر شاید باہر کی کسی طاقت کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں یا ہمارے لوگوں کے ذریعے ہمیں پریشان کر سکے. تو پرابلم ہمارے اندر ہے, ہمیں اسے ٹھیک کرنے کی پہلے کوشش کرنی چاہیے. جب ہم ٹھیک کر جائیں گے تو شاید باہر بعد میں ان کو روکنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. علی محمد خان صاحب, جنرل قادر بلوچ صاحب نے کہا کہ بھارت نے $500 بلین کی رقم مختص کی ہے پاک چائنا اکنامک کوریڈور کو متنازع بنانے والے لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے. کوئی آپ نے بھی ایسی بات سنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جنرل صاحب بات کر رہے ہیں تو کریڈیبل بات ہی کر رہے ہوں گے, اور ان کے ظاہر رسپیکٹیبل اور بہت رسپانسبل پوزیشن پہ ہیں گورنمنٹ کی. یہ جس ٹاپک کو آپ نے آج چھیڑا ہے حامد صاحب, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ سدرۃ المنتہا, جہاں سے آگے پر جلتے ہیں. تو یہ ایک ایسے ٹاپکس ہیں جب پاکستان کی سینکٹیٹی اور سیکیورٹی کی بات ہو, پھر سیاست جو کرے اس پہ میں کہتا ہوں 100 بار لعنت.
پھر پاکستان کی بقا کی باتیں ہونی چاہیے، پھر ہرا پیلا لال جھنڈا نہیں، صرف جو ہمارا پاکستان کا. دیکھیں 3-4 چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہیں. تاریخ سے ہم نے سبق نہیں سیکھا، ملک کو انہوں نے ہمارا 2 ٹکڑے کرا دیا. مکتی بانی کون تھے؟ حامد صاحب. ہو اور مکتی بانی یار، they were being bloody trained in ہندوستان. وہ پاک آرمی کو باقاعدہ پلان کر کے انہوں نے وہاں پہ بدنام کیا، اور پھر جو ہماری تو فوج آخری دم تک لڑی وہاں پہ انہوں نے وہ، اور اس کا ہمیں شاخسانہ اس دفعہ کوئی 43-40 سال بعد دوبارہ جو ہے سانحہ پشاور کی شکل میں ہمیں دیا گیا. حامد صاحب ہمارے بچوں کے سامنے ہماری استانیوں کو جلایا گیا، نہیں یعنی کہ صرف مارا نہیں گیا، بٹھا کے ہماری استانیوں کو جلایا گیا پشاور میں، ہمارے بچوں کو مارا گیا، ان کو کاٹا گیا. ان کو کیوں کیا گیا؟ دے وانٹ ٹو گیو اس دا میسج. لیکن کیا ہم میسج پکڑ رہے ہیں؟ ہم میسج نہیں پکڑ رہے حامد صاحب. دیکھیں دشمن کا کیا کام ہے؟ بچھو نے ڈنگ مارنا ہے کہ دودھ دینا ہے؟ بچھو نے میرے بھائی ڈنگ ہی مارنا ہوتا ہے، سانپ نے آپ کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے. وہ ہمارا ازلی دشمن ہے. یہ جو پاکستان میں ہندوستان کی سنپولے بیٹھے ہیں، پہلے حامد صاحب آئیں ذرا مل کے ان سنپولوں کا قلع کما کریں. میں بھی، جنرل صاحب بھی، اور ہم سب مل کے، اور آپ بھی ان سنپولوں کا قلع کما کریں. وہ جو باتیں کرتے تھے، جو کچھ ہوتا نہیں ہے، اور یہاں سے ایک چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف باتیں سٹارٹ ہو. سبین محمود کے جو قتل ہوا، ہماری بہن تھی، مارا گیا، اچانک ایک دفاعی ادارے کے خلاف بات چیت شروع ہوئی. وہ جو بندہ پکڑا گیا ہمارے پاکستان کا نوجوان IBA کا تعلیم یافتہ، اب وہ کدھر ہیں وہ لوگ؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ 2 چیزیں میں، سانحہ ممبئی اور سانحہ صفورہ، یار ہم لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جب ادھر ہوتا ہے وہ جو کیا نام کا قصاب جو تھا، اجمل قصاب، وہ بھائی وہ ابھی اس کی شکل نہیں وہ نظر آئی ہوتی، اور وہ طوفان برپا ہو جاتا ہے ان کی طرف سے. ہماری کیا زبان میں طاقت نہیں ہے؟ if they can say کہ ISI نے کیا ہے، if they can say کہ پاکستان نے کیا ہے، ہمیں کیا ہے؟ مسلمان تو ایک ہی دفعہ مرتا ہے بھائی، ہمیں تو مر کے تو جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، اللہ کے پاس ہی جائیں گے نا. یہ جان اس کی امانت ہے. ہم کیوں نہیں کہہ سکتے انٹرنیشنل فورمز میں کہ سانحہ صفورہ پہ جو ہے یہ ہندوستان کا کام ہے، یہ رو کا کام ہے؟ جب آپ کے انٹیلیجنس ادارے اور دفاعی اداروں کے لیول کے لوگ، اور آپ کے انٹیریئر منسٹر کے لیول کے لوگ، ان کی آفیسز کی طرف سے یہ باتیں سرکولیٹ ہوتی ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے کیا ہے، رو نے کیا ہے، تو پھر پاکستان میں ایسی آوازیں آتی ہیں انتہائی اہم جگہوں سے، آفیشلز جو چیف منسٹر لیول کے لوگ جو ہیں بات کرتے ہیں نہیں رو نے نہیں کیا. تو کیا ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہے؟ آپ کا اشارہ قائم علی شاہ صاحب کی طرف ہے. میرا اشارہ جس کی طرف ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ ملک ہماری ماں ہے، آؤ اس پہ ذرا ایک پوائنٹ پہ یکجا ہو جائیں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ اس پر جو ہے وہ کھل کے بات کرنی چاہیے، تو اب میں نے تو یہی سمجھا کہ آپ نے قائم علی شاہ صاحب کی طرف اشارہ کیا. آپ پوچھ لیں، ان کے ترجمان بیٹھے ہیں، کیوں انہوں نے ایسی بات کی؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے چودھری نثار سے یہ سوال کیا گیا تھا، اور انہوں نے بھی اس پہ واضح جواب نہیں دیا تھا. اور جب شاہ صاحب سے بات کی گئی پریس کانفرنس میں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رو نے نہیں کیا ہے، حالانکہ اس سے ایک دن پہلے وہ یہ بات کہہ بھی چکے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جذبات ہیں، لیکن کوئی بھی واقعہ ہو جائے ہمیں اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے. دیکھیں اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں گے اور کل ثابت جیسے کچھ اور ہوا، جیسے انہوں نے خود کہا کہ جی وہ سبین کا قتل ہوا، پھر کچھ باتیں اور ہونے لگی، لیکن جب پکڑا گیا تو کوئی اور تھا. اس ملک میں کوئی شخص بھی راہ کا ہمدرد نہیں ہے. کوئی پاکستانی، بہرحال آپ کی رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بھی شخص جس کے اندر پاکستانیت ہے، جس کے اندر تھوڑی بہت بھی حب الوطنی، میں پوری بڑی دعوے نہیں کرتا ہوں، تھوڑی بہت بھی ہے، کم از کم اس سے راہ سے ہمدردی نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں سے، اپنے اداروں سے اختلافات ہو سکتے ہوں، لیکن کسی کو ان سے ہمدردی کی بات جو ہے کہنا بہت ہی مشکل کام ہے، جس کو میں کم از کم ماننے کو تیار نہیں ہوں. تو اگر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، اور اگر بھارت میں بیٹھ کے ان کے وزراء نہیں کر رہے ہیں جس کسی کا مظاہرہ، اور ہمیں ان کو اس بات پہ خراب کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بھی اسی راستے پہ چل پڑیں. اگر وہ ہم پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، بغیر کسی تحقیق کے لگاتے ہیں، تو ہم بھی وہ کام کریں. 2009 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب شرم الشیخ میں منموہن سنگھ کو ملے تھے، تو اس وقت انہوں نے ان کو ایک ڈوزیئر دیا تھا منموہن سنگھ کو بلوچستان میں انڈین انٹرفیئرنس کے بارے میں. جنرل قادر بلوچ صاحب، آپ تو خود، آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، آپ بلوچستان کے گورنر بھی رہے ہیں، آپ کوئٹہ کے کور کمانڈر بھی رہے ہیں. جس طرح یہ بھارت کی طرف سے تو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا پاکستان کے خلاف، اگر ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں تو ہم کیوں اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے، میڈیا پہ کیوں نہیں لاتے؟ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹاپ گورنمنٹ آفیشلز کھل کے انڈیا کا نام کیوں نہیں لیں بھائی، نام کلیئرلی. بالکل سفارتی سطح پہ میں بنیادی طور پر ایک سپاہی ہوں، اور میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے، ٹیل یو ویری فرینکلی، اس قسم کی ہاکش بیانات آ جائیں.
اور ہم شیپشلی اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کریں اور بھاگیں اور جائیں کہ یونائٹڈ نیشن میں جائیں اور فلان جائیں اور یہ کریں کہ جی یہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں. جو اسے کہیں گے ویسے ان کو جواب دینا چاہیے. جس قسم کی کیپیبلٹی کی وہ اپنی بات کرتے ہیں وہ کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے اور ان کو بھی کسی شک پہ نہیں رکھنا چاہیے ہمیں. اگر ہماری فوج ضرب عضب میں اگر اس وقت انوالو ہے تو میں ان کو یہ بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی افتاد آن پڑی ہمارے قوم کے اوپر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 180 بلین کے 180 بلین انشاءاللہ اس طرف دیکھیں گے، ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھیں گے پاس میں. ایون سو مچ سو کہ پچھلے دنوں میں اس قسم کی کوئی بیانات کچھ آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہے آج سے سال 1.5 سال پہلے ایون طالبان نے بھی بیان دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑ گئی تو ہم بھی جا کے ایسٹرن فرنٹ پہ جا کے لڑیں گے، بعد کی باتیں بعد میں کی جائیں گی. تو ایک تو یہ بات ہے اور یہ اس قسم کے بیانات ناقابل برداشت ہے، بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ثبوت ہمارے پاس آ جاتا ہے ان کی انوالومنٹ کا، بالکل کوئی ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو اپالوجائز. یہ ایک چیز بنیادی طور پر جو بھولنی نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارا آرک اینیمی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. جب تک یہ اینیمیٹی ہماری ہے آپس میں، جب تک ہمارے اختلافات ہیں اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اس وقت ہماری دوستی کی گنجائش نہیں بنتی ہے. جب دوستی کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ اتنی بڑی آرمی جس کا وہ اتنی بوسٹ کر کے کہتے ہیں 1.3 ملین اور ہم بھی اپنی فگر کوٹ کر لیتے ہیں، تو یہ ہم لوگوں نے اس لیے مینٹین نہیں کیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے یا کوئی ہمارے یونیورسل یا ریجنل ڈیزائنز ہیں، اس مقصد کے لیے نہیں ہے. دیر از این اینیمیٹی. اف دیر از این اینیمیٹی، پھر اگر را کے کوئی ایکٹیویٹی کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے، اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. را کرے گا ایکٹیویٹی ہمارے پاس، وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے، اس کے کئی شواہد ہیں. یہ ایک جھنڈے والی کہانی یہ کر دینا کہ جی ہم نے کیا، اگر وہ جھنڈا لہرا سکتے ہیں تو وہ بچی وہاں پر وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ مجھے وہاں پر اکاموڈیشن نہیں ملتا اس کو، اور وہ ان کی دیٹس اے کریڈٹ ٹو دی ڈیموکریسی. دوسری بات، وہ بچہ بھی کہتا ہے کہ مجھے جاب اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اگر وہ اسی وقت اگر پاکستان کا جھنڈا دائمائیں کر لے اور یہ کہہ دے کہ جی ہماری بچت اس میں ہوتی، اگر ادھر چلے جاتے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور کشمیریز آر اے سیپریٹ اینٹی آل ٹوگیدر. انہوں نے کبھی بھی اپنا تعلق ہندوستان سے ظاہر نہیں کیا. زبردستی ان کو زبردستی ایک رستہ بنا کے پٹھان کوٹ کے ذریعے سے رستہ انہوں نے لے لیا. کوئی اوپننگ ہی نہیں تھی. جغرافیکلی بالکل ایک ڈفرنٹ خطہ تھا جس کے 11 رستوں میں سے 9 رستے پاکستان کے اندر سے جاتے ہیں، باقی 2 رستے بعد میں بنائے گئے انٹری بنانے کے لیے، ویلی کے اندر جانے کے لیے. ایک ایسے علاقے کو اپنا بنا لینا اور پھر وہاں پر سیخ پا ہونا کہ جی جھنڈا انہوں نے لہرایا. ان کے پرابلمز آئے. ہر گھر میں ایک بچہ، ایک بچی، ایک جو ہے نا وہ یا تو ریپ ہو چکی ہے یا قتل ہو چکا ہے. ہر گھر کے اندر انہوں نے کیا کیا مصیبتیں کی ہے. یہ سوال اس جھنڈے کے لہرانے والے سے نہ پوچھے، اپنے فوج سے، اپنے ان لوگوں سے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان سے پوچھے کہ وہ کیا کرتے رہے پچھلے 15-20 سال میں. ٹھیک ہے جی، وہ جواب وہاں سے مل جائے گا. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. سعید غنی صاحب، اب ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے بھی پاکستان کو تھریٹ ہے، لیکن ہمارے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے اس پہ کئی اے پی سیز ہو چکی ہیں، کئی اجلاس ہو چکے ہیں، ابھی تک کنسنسس نہیں ہو رہا. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے. کل ایک اور اے پی سی ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب ایک اور اے پی سی کروا رہے ہیں. تو دیکھیں، اس میں ڈس ایگری نہیں کروں گا جنرل صاحب سے. ڈیفینیٹلی جو ہمارے دشمن ہیں ان کو خوشی نہیں ہوگی یہ جو بھی انڈیا پاک چائنا جو آپ کی ڈیل ہوئی ہے، جو بہت بڑا ایک پیکج ہے. لیکن یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر اس کے متعلق کوئی اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرے تو ہم اس کو بالکل اس طرف ملا دیں کہ جی چونکہ انڈیا اس کے خلاف ہے یا کوئی اور قوت اس کے خلاف ہے تو شک کی نظر سے ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں. میرا یہ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جتنے بھی دوست ہیں ان کی جو بھی ریزرویشنز ہیں اس کے اندر وزن بہرحال ہے. اب اس میں حکومت کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. وہ چونکہ اس کو امپلیمنٹ کروانے والے ہیں، یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کے اس طریقے سے اس کو مکمل کروائیں کہ جو ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں یا جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے تحفظات دور ہو جائیں. یہ دیگر جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح مکمل کروائیں، لیکن حکومت میں ہونے کے ناطے نواز شریف صاحب کی PMLN کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اعتراض ہے کہ جی شاید کوئی دشمن ملک نے پیسے رکھے ہوئے اس کے لیے،
اس کو ہم ابھی ایک طرف رہنے دیں، وہ کسی اور طریقوں سے اس کو استعمال کریں گے. مجھے اس بات پہ 1% بھی اپنے ان دوستوں کے اوپر شبہ نہیں ہے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں یا جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو اس ملک کو تسلیم کرتے ہیں، اس ملک کو مانتے ہیں، وہ کسی ملک کے کہنے پر یہ کر رہے ہوں گے. حالانکہ جو ان کا خیال ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دوستوں کا، اس روٹ میں تو سندھ بھی نہیں آتا ہے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے، اور ان کو مطمئن کرنا حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، ہمیں کرنا چاہیے. اور آصف علی زرداری صاحب نے تو خود یہ کہا کہ نہیں، میں اس میں آگے بڑھ کے کوشش کروں گا کہ اس میں ان کی مدد کروں اور کوئی اس کا راستہ نکل آئے. تو ہمیں تھوڑا سا اس جو یہ $500 ملین والا کام ہے، اس کو اس سے الگ رکھنا چاہیے تاکہ لوگ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کریں. علی محمد خان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اصل تھریٹ اندر سے ہے یا باہر سے ہے؟ میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے ہے. دونوں طرف سے. لیکن اگر دیکھیں، ہمیشہ تھریٹ تو ہمیں رہے گا، پہلے بھی تھا، آگے بھی رہے گا، اور یہ دنیا کی یہ ہوتا ہے، یہ تو جب سے انسان بنا ہے یہ تھریٹ تو ہوتا ہے ہمیشہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ آپ کو زیادہ نقصان اس سے پہنچتا ہے جو آپ کا نزدیکی ہوگا. تو آپ کو جب گھر کا دشمن ہونا، ٹیپو سلطان کیوں گرا؟ یوٹیوب روٹرز کس کو کیوں کہنا پڑا؟ دا ریزن از کہ آپ کے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ فنڈڈ ہیں، اس میڈیا میں بیٹھے ہیں، سیاست دانوں میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہیں. یہ کیوں ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ کیوں اس ملک میں ایسے لوگوں کو ہم نے، یہ تو پاکستان ایک ماں کی طرح ہے نا، یہ ایک ایسی ماں ہے جو بڑی شفیق ہے. یہ اپنے انتہائی نالائق جو بچہ ہے نا، جو غدار ہوتا ہے نا، اس کو بھی یہ اپنے بدن میں اس نے چھپایا ہوا ہے. اچھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا، میڈیا میں بھی ہیں، پالیٹکس میں بھی ہیں، ادھر پاکستان کا بیج لگاتے ہیں، حب الوطنی کے لمبردار بنتے ہیں اور جعلی ڈگریوں کا کاروبار کرتے ہیں. سر تو وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں؟ سر یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں جعلی ڈگری کا کاروبار کرے نا حامد صاحب، میں اب میرے منہ سے کوئی بات نکلی کہ لوگ کہیں گے یہ ہائپر ہو رہا ہے. یار یہ پاکستان کے بچوں کے مستقبل سے جو کھیل رہا ہے. کل میں ایک ایسے بچے کے والد سے ملا جو کہ 4x4 GPA جس کا تھا، جس کو یہودیوں کے ادارے جو ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان میں اس کو کوئی پروجیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ ایسا بچہ، ایک ایسے بچے کو میں جانتا ہوں، اس کے والد سے میری بات ہوئی کہ اس نے ایک ایسی کرسی بنائی جو ڈیف ڈم بلائنڈ لوگوں کے لیے، کہ جو اس کے دل میں خیال آئے تو اس کو کس نے پروجیکٹ کیا ہے. ان بچوں کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ یار یہ جعلی ڈگری والے، ان کے ساتھ تو وہ کرنا چاہیے جو چائنا میں لوگ کرپشن والے مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں حامد صاحب، کہ دیکھیں جو ہندوستان ہے نا، وہ ہمیں کہاں سے ہٹ کرتا ہے. پلیز ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، صرف جذبات سے کام نہیں چلے گا، ہمیں تھوڑا سوچنا ہوگا. دیکھیں ہمارا ادھر نیوز چینل چلتا ہے ہندوستان میں، کوئی ایک چلتا ہے؟ نہیں چلتا. کوئی الاؤ ہوتا ہے؟ کچھ الاؤ ہوتا ہے؟ یہاں آپ کے گھر میں وہ گھس چکے ہیں. نہیں، یہاں پہ ان کے نیوز چینل نہیں چلتے، ان کے انٹرٹینمنٹ چینل چلتے ہیں. اور آپ برا نہ منائیں، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنرل صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ، کہ یہ جب نومبر 2007 میں پابندی لگائی گئی تھی میڈیا پر، تو یہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی جس نے گھر میں انڈین ٹی وی چینل کھول دیے تھے. سر جی، پرویز مشرف صاحب تو ایک اور بات بھی کرتے تھے، اور پرویز مشرف صاحب کی طرف اگر ہم چلے جائیں، انہیں تو جو ان کا ہی بویا ہم کاٹ رہے ہیں. لیکن میں جس بات پہ یقین کرتا ہوں نا، میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں، میں ایک وکیل ہوں نا. اگر آپ عدالت میں جائیں اور لڑنا شروع کر دیں، یو نیور ون اے کیس. آپ کرکٹ کے گراؤنڈ میں اگر جائیں اور آپ جا کے یہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ گن لے کے چلے جائیں، یو نیور ون دیٹ میچ. لیکن اگر کوئی آپ کے خلاف بندوق اٹھا کے آیا ہوا ہے، آپ اس کو پھول پیش کریں گے. اور یار اینٹ کا جواب پتھر سے دو، آئیں ذرا اٹھ کے ہم سب کھڑے ہوں. یہ جو من ہم کرتے ہیں نا، یہ جو ہمارا ادھر ہوا ادھر بارڈر پہ، واگا بارڈر پہ جو ہمارا ادھر، جو یار کیا کر رہے ہیں ہم؟ وائی کانٹ وی نیم دوز پیپل who are killing us؟ میں تو وہ دوبارہ وہ بات کر رہا ہوں کہ یار جنرل صاحب تو لے رہے ہیں نام، I salute him. لیکن دیکھیں ممبئی میں کتنا چیخے وہ، ہم کچھ نہیں کرتے. اپنا بلوچستان میں جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بلوچستان میں جو لبریشن کی طریقے چل رہی ہیں. اچھا ایک اور بات مجھے بتائیں، چائنا اکنامک کوریڈور کی بات چل رہی ہے نا. بینگ اے پختون، میری ایک ریزرویشن ہے کہ یار پختون کے ہمیشہ اپنے کندھے پہ بندوق رکھی ہے، تم بڑے بہادر ہو. اور میں بہادر نہیں ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، مجھے میرا قلم جو چھینا گیا مجھے دے دو، 40 سال سے بندوق رکھی ہے. لیکن پوائنٹ از، میں کہتا ہوں ہمیں ہمارے حق دو. پرویز خان بھی کہتے ہیں، پرویز خٹک صاحب بھی، مالک صاحب بھی کہتے ہیں. لیکن ایک سوال میں ادھر اٹھاؤں گا، اس پہ آپ پلیز دیکھیے گا کہ جب چائنا اکنامک کوریڈور کا مسئلہ ہوا، اور ہمیں بالکل پتا ہے پاکستان کا جو بھی دشمن ہوگا وہ نہیں چاہے گا کہ بنے، لیکن یہاں سے کچھ بڑے سیاستدانوں نے ہندوستان کی یاترا کیوں کی، اور اس کے بعد یہاں پہ EPCs بلائی گئیں. اس پہ بھی نظر رکھے نا. جنون ریزرویشن پختون اور بلوچی کی ایڈریس ہونی چاہیے. تو اس APC میں آپ کی پارٹی نے شرکت کیوں کی؟
میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ جو ہندوستان یاترا ہے, اے پی سی تو بہت ہو رہی ہیں اور بھی ہوں گی, میں پتہ نہیں آپ کس اے پی سی کی بات کر رہے ہیں. وٹ آئی ایم سیئنگ از, وٹ آئی ایم گیونگ اے فوڈ فار تھاٹ از کہ ہندوستان کی یاترا کیوں کرنی پڑتی ہے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جنرل قادر بلوچ صاحب, یہی سوال جو میں نے علی محمد خان صاحب سے پوچھا, میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو بھارت کی پاکستان میں جو سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کرنا چاہیے, ان کا مقابلہ کرنا چاہیے, لیکن یہ جو اندر سے تھریٹ ہے, صرف ٹیررزم ایک تھریٹ نہیں ہے. وہ لوگ جو ہمارے نوجوان نسل کے ہاتھوں میں چند ہزار روپے کے عوض جعلی ڈگریاں تھما رہے ہیں, وہ بھی تو دشمن ہیں, تو ان کو بھی تو بہت بڑے بڑے لوگوں کی سرپرستی حاصل تھی. یہاں پر آپ نے 2-3 باتیں ان کے اوپر اپنے رائے لی, اور اے پی سی کے بارے میں بھی آپ نے رائے لی, ڈگریوں کے بارے میں بھی رائے لی, اور ساتھ ہی ہندوستان کی مداخلت کے بارے میں بات کی ہے, اور معذرت کی بات کی. معذرت کے بارے میں مجھ سے آپ نے معذرت کی جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کو یاد ہے کہ جب 2007 میں جب یہ پابندی لگی اور وہ جو چینل وینل کی کاروائی ہوئی, اور جب آپ یہاں سے آپ کو بھگایا گیا دبئی میں, آپ نے ہماری سپورٹ کی. میں وہاں پر 3 تاریخ کو, نومبر کے 3 تاریخ کو میں بھی وہاں پر تھا, ان 4 آدمیوں میں جنہوں نے آپ کے ساتھ اور کامران خان کے ساتھ پروگرام کیے تھے. جو رائے ہم نے تھی, اپنی رائے اس وقت دی. اس وقت میں وہی ٹائم تھا جو میرے اوپر سے پابندیاں بھی ہٹ چکی تھی وغیرہ وغیرہ, وہ معذرت کے سلسلے میں بات کرنا تھا. رہ گیا یہ چیز جو جعلی ڈگریوں والا حساب کتاب, اس کے بارے میں میرے خیال میں رائے لینا زیادتی ہے. کیا رائے لیں گے آپ اس میں؟ ہے کوئی ذی شعور شخص جو یہ کہے کہ یہ اچھا کاروبار تھا؟ ہے کوئی ذی شعور شخص اس ملک کے اندر جو یہ کہے کہ نہ صرف ہمارے, وہ کہتے ہیں 1% کام یہ کر رہے ہیں. بہت سے ذی شعور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حکومتیں سوئی ہوئی تھیں؟ یہ حکومت, اس سے پچھلی حکومت, یہ حکومت تو 2 سال کے لیے یہ حکومت ذمہ دار ہے. 2003 سے وہ کہتے ہیں کاروائی حکومت, یہ ساتھ والے بیٹھے ہیں, اس سے پہلے والی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ چھوڑ دیں اس بات کو. ہماری بدقسمتی یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں اگلی حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور ایسی کاروائی کرے جہاں پر وہ اس قابل ہوں اور لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں. مردان کے جلسے سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو رائے دینا میرے خیال میں زیادتی ہے. ملک کی بدنامی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قسم کے چیٹس یہ ہمارے ملک کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے پورے ملک کو دنیا میں بدنام کیا. کہ یعنی اس قسم کی چیٹنگ کے کاروائی میں کتنے ہم آگے جا چکے ہیں ملک کو ترقی دینے میں. باقی کوئی کاروائی اس قسم کی جس سے ملک کی شان بڑھے, جس سے ملک کے مسائل حل ہو, جس میں دہشت گردی ختم ہو, جس میں ہماری بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے یا فلانے باقی معاشی مسائل حل ہو, اس میں تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا ہے. لیکن دنیا میں جہاں پر نمبر 1 پوزیشن پرابیبلی ہم لیں گے اس قسم کی چیٹنگ کی کاروائی میں, یہ وہ شخص ہیں, یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے ایسی بدنامی کمائی کہ میرے خیال میں جو بھی پاکستانی باہر جائے گا تو تانے ہی سنے گا. اس کو یہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں. اکنامک کاریڈور کی آپ نے بات کی, یہ اکنامک کاریڈور کو میرے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ممکن ہے میں غلط ہوں. اس کو رستے کے طور پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے, ڈیفائن کیا جاتا ہے یا کسی اور چیز سے. جہاں تک روٹس کا تعلق ہے, میرا تعلق بلوچستان سے ہے. ایک جگہ ہے بلوچستان میں گوادر سے جس وقت رستہ نکلتا ہے, کاریڈور کا آخر میں جا کے کلمینیشن پوائنٹ جو ہے, ٹرمینیشن پوائنٹ وہ گوادر بنتا ہے. گوادر سے جو رستے بننے ہیں تمام کے تمام رستے وہ سوراب تک ایک ہی جگہ سے ایک رستہ آ جاتا ہے. سوراب سے ایک رستہ دائیں مڑتا ہے وہاں سے آتے ہوئے, اور وہ خزدار, رتو ڈیرو, اور پھر سندھ, اور سندھ سے پنجاب کے اندر گزر کے اور موٹر ویز وغیرہ وغیرہ ادھر چلا جاتا ہے. دوسرا ایک رستہ ہے جو سوراب سے آگے کلات, کلات سے کوئٹہ, کوئٹہ سے زوب, اور زوب سے ڈیائے خان. اس رستے کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سوراب سے لے کر زوب تک ایک ٹاپ کلاس روڈ ہے. اسی قسم کا ایک روڈ ہے جو کہ روڈ بلڈ کیا جانا ہے, بلڈ کیا جا رہا ہے گوادر کو کنیکٹ کرنے کے لیے, اور اس کو یہی مطالبہ ہے اے این پی کا بھی اور باقیوں کا. میں عرض کر رہا ہوں جی. تو اب اگر یہ جو روٹ ہے نا, جو جس کو ویسٹرن روٹ کہا جاتا ہے, ویسٹرن روٹ تو آلریڈی جو کامن پورشن ہے وہ تو کامن پورشن ہے, وہ بننا ہی بننا ہے. اس کے بعد ویسٹرن روٹ آلریڈی بن چکا ہے. صرف ڈیائی خان اور زوب کے درمیان میں کوئی 100 کلومیٹر کے قریب ایک پورشن ہے جس کی اپ گریڈیشن کی جانی ہے. ڈیائی خان سے آگے پشاور تک ڈول کیریج ہے, اور اسی طرح سے اسلام آباد بھی کنیکٹ اپ ہو جاتا ہے. تو جہاں تک رستوں کا تعلق ہے,
اس کا تو جواب یہ ہے. جہاں تک اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہوں, جو مرضی ہے کوئی اس کو ڈیفائن کر دے, ٹرک ڈرائیور, سامان لانے والا, جو بھی آدمی ہوگا وہ شارٹیسٹ روٹ کو اڈاپٹ کرے گا. اس نے گوادر جانا ہے, وہ کبھی بھی جو ہے سکھر کی طرف نہیں جائے گا. میں نے ایک بریک لینی ہے. جنرل صاحب اکنامک کوریڈور کے اوپر جو اعتراضات ہیں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب یہ جوابات دے چکے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ابھی تک کچھ لوگ مطمئن نہیں ہیں. میں ان لوگوں کو غدار نہیں سمجھتا, نہ ہی میں ان پر کوئی الزام لگاؤں گا, کیونکہ غداروں کے خلاف تو یہاں پہ علی محمد خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں. تو یہ تحفظات دور کرنا حکومت کا کام ہے, اور حکومت اپنے اس کام میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی. وقفے کے بعد کچھ تھوڑا سا ٹائم دوبارہ ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سعید غنی صاحب, اب دیکھیں نا, میرے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے, اربوں ڈالر کے اکاؤنٹس تو پاکستان میں کچھ فراڈیوں کے پاس بھی تھے. آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں, وہ کوریڈور والی بات درمیان میں رہ گئی. کوریڈور پہ آپ نے اتنی لمبی تقریر نہیں, غلط امپریشن پھیل رہا تھا. جو پوائنٹ میں بتانا چاہتا تھا بہت ضروری تھا, وہ یہ تھا کہ کچھ دوست ہمارے بلوچستان سے آئے تھے, مختلف پارٹیوں سے ان کا تعلق تھا, اور کچھ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے. ان کی بنیادی ریزرویشن رستے کے اوپر نہیں ہے. اچھا, وہ بنیادی طور پر اپنا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہونی ہے, جو انویسٹمنٹ کیا جانا ہے, اس میں ان کا ڈیو پورشن ان کو ملنا چاہیے, ان کے علاقوں میں چاہیے. رستے یعنی دے آر سیئنگ کہ جو رستے لیڈ کرتے ہیں ان رستوں کے اوپر ہی بنیادی طور پر ایک کارروائی کی جانی ہے. وہ کہتا ہے بات تو رستے کی ہوگی نا. اچھا, لیکن سعید غنی صاحب, اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آصف زرداری صاحب سے جب میں سوال کرتا ہوں اکنامک کوریڈور پہ, وہ کہتے ہیں میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. جب آپ سے میں بات کرتا ہوں اور خورشید شاہ صاحب سے بات کرتا ہوں تو آپ تھوڑی سی نہیں سپورٹ دیکھیں, اگر آپ اس پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں, پوری انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں نا. پروجیکٹ کا کوئی بھی مخالف نہیں. دیکھیں اب پرابلم کیا ہے, جو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ مخالفت کر رہے ہیں, جو بات جنرل صاحب نے بھی کہی ہے, انہوں نے بھی بتایا کہ روڈ تو یہ بھی بن رہا ہے, روڈ تو یہ بھی بن رہا ہے. جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ہمارے دوست ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ روڈ تو آپ بنائیں گے, دونوں تینوں جتنے سب بنائیں گے آپ, لیکن یہ جو انڈسٹریل زون بننے ہیں, جو دوسرے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, وہ کہاں پر ہوں گے؟ اگر آپ یہ جو روٹ انہوں نے بتایا جو آئے گا سکھر سے ہوتا ہوا اور رتو ڈیرو سے اور پھر سندھ سے ہوتا ہوا پھر پنجاب چلا جائے گا لاہور سے ہوتا ہوا, اگر آپ یہ سارے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, انڈسٹریل زون ہیں, اس پہ لگاتے ہیں, تو دوسری سڑک کو آپ کتنا جیسے بنا دیں, ایکٹیویٹی تو یہاں ہوگی نا ساری, آپ کی اسی روٹ پہ ہوگی. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, جو انڈسٹریل زونز ہیں, یہ اس راستے پہ ہونا چاہیے جو شارٹیسٹ بھی ہے اور جو ان کے علاقوں سے گزرتا ہے, تاکہ جتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہونی ہے وہ ان کے اپنے علاقے سے ہو, تاکہ وہ جو بیچارے غربت جہاں بہت ہے ان شہروں میں, ان علاقوں میں, وہاں سے غربت کم ہو سکے. بنیادی اختلاف یہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. علی محمد خان صاحب, باقی یہی بات ہے, اصل میں آپ کی بھی ریزرویشن یہی ہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے دیکھیں چائنا میں ایسٹرن چائنا جو تھا دیٹ واز ویری بیکورڈ, ٹھیک ہے نا سعید غنی صاحب, اس کو انہوں نے اٹھایا. آپ جو بلوچستان ہے اور جو کے پی کے جو ساؤتھ کے خاص کر جو ایریاز ہیں, ایون سدرن پنجاب ٹو لارج ایکسٹینٹ, یہ ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی کہ ان کو اٹھانا چاہیے نا ہمیں. یہ پاکستانی ہے, اگر پاکستانی ہے تو یار ان کو قومی دھارے میں لاؤ. یعنی کہ حامد میر صاحب, میں کھلی ڈلی بات کرتا ہوں, آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا, یہ بات اس سے لنک کرتی ہے, میں نے کسی سے یہ نہیں سنا حامد میر صاحب کہ میرے بچے زیارت سیر کرنے گئے یا کوئٹہ چلے گئے. اتنا ہم ایک دوسرے سے دور ہیں. کل ایک سندھی سے میری ملاقات ہوئی, بھائی تھا ادھر, بیچاری کیونکہ نوکری کا مسئلہ تھا, ٹیچر. سندھیوں سے ہم دور ہیں, پختون دور ہیں. کیوں, یہ کس نے ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھا ہوا ہے؟ بھائی ان کو اٹھائیں, روڈز بنے گی تو آپ ایک دوسرے قومی دھارے میں لائیں نا, ان کے اعتماد دیں نا. دیکھیں آپ کی بنیادی ریزرویشن کیا ہے؟ دیکھیں میری ریزرویشن, میری کیا مطلب, پختونوں کی, بلوچوں کی بیسک ریزرویشن یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے آپ اس کو بلوچستان اور کے پی کے اس اوریجنل روٹ سے گزاریں, کیونکہ وہ بیکورڈ ایریاز ہیں. وہاں پہ جب دیکھیں روڈ بنے گی, اس جو ایکٹیویٹی ہوگی, فیکٹری لگے گی, جو بھی ڈی آئی خان اور یوب, ہاں, اس سے یہ ہوگا کہ اس کے جو یوتھ ہے اس کو جابز ملے گی, چلیں ٹھیک ہے, یوتھ کو ایجوکیشن ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بلوچستان اٹھے گا نا, جو بات آپ کر رہے ہیں یہی بات تو اے این پی بھی کہہ رہی ہے. تو اس پہ تو ہم سب, ہماری بات ایک ہے, لیکن میں کھلی بات کرتا ہوں, ہم بات کرتے ہیں, لیکن عمران خان نے ہندوستان کی یاترا نہیں کی, ہم نے پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی بات کی. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. اور ہم نے 2-3 اہم موضوعات پہ بات کی ہے. آخر میں بات آئی پاک چائنا اکنامک کوریڈور پہ. علی محمد خان صاحب نے بھی کچھ کنسرن ظاہر کیے ہیں.
ان کے وہی کنسرنز ہیں جو سعید غنی صاحب کے بھی ہیں، جو کچھ دیگر جو پارٹیاں ہیں ANP اور ان کے جو کچھ دیگر جو دوست ہیں. تو جنرل قادر بلوچ صاحب نے ان کی کچھ وضاحت کی ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کل APC کر رہے ہیں اس میں یہ کنسرنز دور ہو جائیں گے، اور پاکستان کے جو بیرونی دشمن ہیں ان کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں ان کو ایکسپلائٹ کریں اور پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے سے لڑائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.